दोस्त, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी सुनेंगे ना? बहुत मजे की कहानी है। कहानी राजू की है। राजू 5 बरस का है। राजू कराची में अपनी अम्मी, अब्बू और छोटे भाई छोटू के साथ रहता है। दोस्त, पता है आपको, राजू अपने मोहल्ले में बहुत मशहूर था। मशहूर मतलब सब उसे जानते थे। उसे बातें करने का बहुत शौक था और जो भी राजू से एक बार मिलता वो उसका फौरन दोस्त बन जाता था। है ना मजे की बात दोस्त? नवंबर का महीना शुरू होते ही राजू की खुशी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि नवंबर के महीने में राजू की सालगिरह थी। बर्थडे में केक तो कटता ही था और तोहफे भी मिलते हैं, लेकिन राजू ने सोचा कि इस दफा कुछ मुख्तलिफ करे। दूसरों से तोहफे लेने के बजाय राजू उन्हें तोहफे दे। कितनी अजीब और मजे की बात है ना दोस्त? राजू ने एक फहरिस्त यानी लिस्ट बनाई और उन चीजों का नाम लिखा जो लोगों को बांटकर उन्हें खुश कर सकता था। राजू फहरिस्त लेकर अपने अम्मी और अब्बू के पास गया और उन्हें अपने आइडिया सुनाए। शाबाश बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है बेटा। राजू के छोटे भाई ने भी राजू का आइडिया सुना और बहुत खुश हुआ। छोटे भाई को जो मजीद शरारत करने का मौका मिल गया था। भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा, हम खूब मजा करेंगे। ठीक है छोटू, तुम मेरे साथ चलना, मगर याद रखना इस बार कोई शरारत नहीं होगी। ठीक है भैया, मैं पक्का वादा करता हूँ कि मैं कोई शरारत नहीं करूँगा। दोस्त, आप सोच रहे होंगे फिर क्या हुआ, है ना? यही सोच रहे हैं ना? मैं अभी बताती हूँ। कहानी में अभी बहुत सस्पेंस है। जी दोस्त, इस लिस्ट के मुताबिक पहला काम बीजी, जो अकेली रहती थी, उनके साथ नाश्ता करना था। जी हाँ। बेटा राजू, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि तुम और छोटू ने मेरे साथ नाश्ता किया। बीजी, हमें भी आपके साथ नाश्ता करके बहुत अच्छा लगा, है ना छोटू? जी भैया। बीजी, अब हम चलते हैं। दोस्त, क्या आपको लगता है राजू ने बीजी के साथ नाश्ता करके अच्छा काम किया? शाबाश दोस्त, राजू ने बीजी के साथ वक्त गुजार के अच्छा काम किया। बुरे लोगों को अच्छा लगता है जब उनके साथ कोई वक्त गुजारता है। मैं भी आज राजू की तरह अपने दादा दादी और नाना नानी के साथ वक्त गुजारूंगी। किसी बुजुर्ग या नहीं एल्डरली की मदद करना। बुजुर्ग। अंकल, हाय, मैं बड़ा थक गया हूँ। क्या आप मेरा भी बैग पकड़ सकते हैं? अरे छोटू, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम देख नहीं रहे कि अंकल के पास कितने थैले हैं? हमें तो उनकी मदद करनी चाहिए। चलो अपना बैग वापस लो। अंकल सॉरी, आपने इतने सारे थैले पकड़े हुए हैं, ऐसा करें हमें कुछ दे दें। अरे राजू बेटा, कितने प्यारे बच्चे हो तुम। ये लो, छोटे वाले थैले ले लो, हम आपको घर तक पहुंचा के आते हैं। तुम दोनों का शुक्रिया बेटा। दोस्त, क्या आपको लगता है कि राजू ने अंकल की मदद करके अच्छा काम किया? शाबाश दोस्त, राजू ने अंकल की मदद करके अच्छा काम किया। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और परेशानी के वक्त उनके काम आना चाहिए। किसी का रास्ता साफ करना। रास्ता।
چھوٹو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس طرح تو شمو خالو کا مٹکا ٹوٹ جائے گا اور انہیں چوٹ بھی لگ جائے گی۔ اپنی شرارتیں چھوڑو، شمو خالہ کے راستے میں جو پتھر پڑا ہوا ہے جلدی سے اسے ہٹانے میں میری مدد کرو۔ ٹھیک ہے۔ شمو خالہ رکیں، آپ کے راستے میں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا ہے۔ اوہ راجو، تم نے تو مجھے بچا لیا، ہائے ورنہ مجھے چوٹ تو لگتی اور میرا مٹکا بھی ٹوٹ جاتا۔ شمو خالہ، ہم پتھر کو آپ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اتنا بھاری ہے یعنی ہیوی کہ ہل ہی نہیں رہا۔ اوہو راجو، چلو ایک ساتھ مل کر اسے اٹھاتے ہیں۔ میری مدد کرنے کا شکریہ بچوں۔ دوست، کیا آپ کو لگتا ہے کہ راجو اور چھوٹو نے شمو خالہ کی مدد کر کے اور رستے سے پتھر اٹھا کے اچھا کام کیا؟ شاباش دوست، دونوں بھائیوں نے شمو خالہ کے رستے سے پتھر اٹھا کر بہت اچھا کام کیا۔ ہمیں بھی اسی بات کا خیال رکھنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ تو چھوٹو، آج تمہیں دوسروں کی مدد کر کے کیسا لگا؟ سچ کہوں تو مجھے بہت مزہ آیا۔ میرا آئیڈیا تو سب کو تنگ کرنے کا تھا، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ ہم نے آج کتنے لوگوں کو خوش کیا۔ دوست، ہم نے آج کی کہانی سے کیا سیکھا؟ بالکل ٹھیک دوست، ہم نے سیکھا کہ ہمیں ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، اور دوست ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت ہی کوئی بڑا کام کریں، ہم راجو کی طرح چھوٹے چھوٹے کام کر کے بھی نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ ہیلو دوست، کیسے ہیں آپ؟ میں آج اپنے خاندان یعنی فیملی کے ساتھ سمندر کی سیر کرنے جا رہی ہوں۔ دوست، کیا آپ میرے ساتھ چلو گے؟ یس! یہ سمندر اتنا گندا کیوں ہے اور یہاں پر اتنا کچرا کیوں ہے؟ اور لوگ کھا کر ریپرز ریت پر کیوں پھینک رہے ہیں؟ ایو! دوست، یہاں تو اتنی بدبو آ رہی ہے۔ دادا جان، آج سمندر کو دیکھ کر میں بہت اداس یعنی سیڈ ہو گئی ہوں۔ ببلی بیٹا، مجھے بھی آج سمندر کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے ملک کی اتنی اہم سیرگاہ ہے اور دیکھو اسے ہم نے کتنا گندا کیا ہوا ہے۔ دادا جان، آپ اداس نہیں ہوئے، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس بیچ کو صاف کرتے ہیں۔ ببلی، یہ تو تم نے بہت اچھا آئیڈیا دیا۔ اگر ہم سارے گھر والے مل کر کچرا اٹھائیں گے تو سمندر جلدی صاف ہو جائے گا۔ چلو باقیوں کو بلا کر لاتے ہیں۔ دادی جان، دیکھیں کتنا صاف لگ رہا ہے سمندر اب۔ ہاں بیٹا، اب سمندر کو دیکھ کر مزہ آ رہا ہے۔ دادا جان، اگر یہاں پر اتنی ڈسٹ بنز ہیں تو لوگ پھر ان کو استعمال یعنی یوز کیوں نہیں کرتے؟ اچھا سوال پوچھا تم نے ببلی۔ میں بھی کبھی کبھار یہی سوچتا ہوں، اگر ہم اپنے ماحول کو صاف نہیں رکھیں گے تو پھر کون رکھے گا؟ اور جب ماحول گندا ہوگا تو جراثیم خوب ہوں گے اور پھر ہمیں طرح طرح کی بیماریاں بھی ہوں گی۔ ہر جگہ بدبو آئے گی اور پودوں اور جانوروں کو بھی نقصان پہنچے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب کچھ کھائیں تو اس کا کچرا ڈسٹ بن میں پھینک دیں، اور اگر
करीब में डस्टबिन ना हो तो फिर कचरे को अपने पास ही रखें। दादा जान, मैं और मेरे दोस्त मिलकर माहौल को साफ रखने के लिए और क्या कर सकते हैं? तुम लोगों को जहाँ भी कचरा नजर आए उसको उठा लो और डस्टबिन में डाल दो या किसी बड़े को पकड़ा दो। और अगर किसी को कचरा जमीन पर फेंकते हुए देखो तो उसे भी बताओ कि कचरा फेंकना बुरी बात है। ठीक है दादा जान, आज से मैं और मेरे दोस्त यही करेंगे। आओ दोस्तों, मेरे साथ मिलकर खेलो। अगर हम साथ सीखेंगे तो सब कुछ ढूंढ लेंगे। दोस्त, आप मेरे साथ इस समंदर को मिलकर साफ करोगे? यस। दोस्त, आपको इस समंदर पे जो कचरा नजर आ रहा है उसे डस्टबिन में डालना है। फिर चलो सफाई शुरू करते हैं। दोस्त, ये क्या है? क्या इसको हम डस्टबिन में फेंक सकते हैं? ठीक कहा दोस्त, ये तो सीशल्स हैं और सीशल्स तो कचरा नहीं होते। इसको हम डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे। दोस्त, ये क्या है? क्या इसको हम डस्टबिन में फेंक सकते हैं? ठीक कहा दोस्त, ये तो आइसक्रीम के रैपर्स हैं और रैपर्स तो गंद ही फैलाते हैं। इसको हम डस्टबिन में ही डालेंगे। दोस्त, ये क्या है? क्या इसको हम डस्टबिन में फेंक सकते हैं? ठीक कहा दोस्त, ये तो पत्थर हैं और पत्थरों को डस्टबिन में नहीं बल्कि किसी कोने में फेंक देना चाहिए ताकि वो किसी के पैरों के नीचे ना आए। दोस्त, ये क्या है? इसको हम डस्टबिन में फेंक सकते हैं क्या? ठीक कहा दोस्त, ये तो प्लास्टिक की थैली है और पता है प्लास्टिक से सबसे ज्यादा जानवरों का नुकसान होता है। इसलिए हमें कम से कम प्लास्टिक को इस्तेमाल करना चाहिए। चलो इसको डस्टबिन में डाल देते हैं। दोस्त, मुझे आज आपके साथ सीखकर बहुत मजा आया। शहजादे नवाज एक बहुत बड़े महल में रहते थे जिसका ख्याल रखने के लिए उनके पास बहुत सारे नौकर थे। शहजादा कोई भी काम खुद नहीं करते थे बल्कि हर काम के लिए अपने किसी दरबारी यानी कोर्टियर को पुकारते थे। एक आवाज निकालने पर शहजादे के दरबारी उनके सामने हाजिर हो जाते थे। महल का हर शख्स शहजादे से बहुत डरता था, लेकिन शहजादे किसी की भी इज्जत नहीं करते थे। दोस्त, क्या आपको लगता है कि शहजादा नवाज अपने दरबारियों पर चीजें फेंककर और चीखकर ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं दोस्त, हमें कभी भी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए और ना ही उन पे चीजें फेंकनी चाहिए। शहजादा नवाज अपने दरबारियों के साथ बहुत बुरे तरीके से बात करते थे जिससे दरबारियों को तकलीफ होती थी। और दोस्त, आपको तो पता है कि हमें किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। शहजादा नवाज एक बहुत ही घमंडी यानी एरोगेंट इंसान थे। घमंडी। घमंड से मुराद है अपनी चीजों पर इतराना और दूसरों को अपने से कम समझना। शहजादा नवाज को सिर्फ अपने मालो दौलत से प्यार था। वो चाहते थे कि हर शख्स बस उनकी इज्जत करे और उनका हर हुक्म माने। दोस्त, क्या आपको लगता है कि इंसान के पास अगर ज्यादा मालो दौलत हो तो उसे दूसरों से बदतमीजी करनी चाहिए और दूसरों को बुरा फील कराना चाहिए? बिल्कुल ठीक दोस्त, हमें कभी भी अपनी चीजों पर घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड करना बहुत बुरी बात है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी चीजों का हमेशा शुक्र करें। शहजादा नवाज अपने मालो दौलत पर बहुत इतराते थे जिसकी वजह से उनके दरबारी नाखुश थे और दुआ करते थे कि उनको भी शहजादे की मालो दौलत मिले। मैं इस महल का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का शहजादा हूँ।
میں جیسا چاہوں گا ویسا ہی کروں گا. تم لوگ میرے سامنے کچھ نہیں ہو. اگر کبھی کسی نے میری نافرمانی کی تو میں صرف اس محل سے نکالوں گا نہیں بلکہ بدنام بھی کر دوں گا تاکہ کوئی نوکری بھی نہ دے. جو حکم آپ کا حضور، جو حکم. شہزادہ نواز ہمیشہ کسی جنگ سے پہلے خوب تیاری کرتے تھے. شہزادہ نواز آج تک کوئی بھی جنگ نہیں ہارے تھے، اس لیے سب لوگ ان کی طاقت سے ڈرتے تھے اور اس بات پر شہزادے کو بھی بڑا گھمنڈ تھا. ہر کسی کو بس جنگ کے دن کا انتظار تھا. شہزادہ نواز اس جنگ کی تیاری کئی مہینوں سے کر رہے تھے اور ان کو پورا یقین تھا کہ وہ اس بار بھی جنگ آسانی سے جیت جائیں گے. آخر کار جنگ کا دن آ گیا. شہزادہ نواز نے جیتنے کی پوری کوشش کی لیکن وہ اس بار ہار گئے. شہزادہ نواز پہلی بار جنگ ہارے تھے اور انہیں خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح ہار گئے ہیں. نہ ہی ان کے پاس محل رہا، نہ ہی بڑی بڑی گاڑیاں، نہ ہی نوکر چاکر اور نہ ہی دولت. جو لوگ شہزادہ نواز کی عزت کرتے تھے اب وہ لوگ شہزادے کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کی حالت پر ہنستے تھے. شہزادہ نواز کی زندگی ایک دم الٹ ہو گئی. نہ ہی کوئی ان کی عزت کرتا تھا اور نہ ہی کوئی ان کا خیال رکھتا تھا. شہزادہ نواز کے ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے ان کو عزت یعنی رسپیکٹ مل رہی تھی. چاہے وہ لوگ جتنے بھی غریب تھے دوسرے لوگ ان کی عزت کرتے تھے. شہزادہ نواز کو بہت دیر میں اس بات کا احساس ہوا کہ عزت لینے کے لیے عزت دینی پڑتی ہے. شہزادہ نواز کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ سب ان کے ساتھ اسی لیے ہو رہا تھا کیونکہ انہوں نے بھی لوگوں کے ساتھ برا کیا تھا. اگر وہ بھی دوسروں کی عزت کرتے تو آج جب وہ غریب ہو گئے تھے لوگ ان کی بھی عزت کرتے. اس سے شہزادہ کو سمجھ آ گیا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. دوست، ہم نے آج کی کہانی سے کیا سیکھا؟ بالکل ٹھیک دوست، ہم نے سیکھا کہ ہمیں ہر کسی کی عزت کرنی چاہیے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو. ہر انسان برابر ہوتا ہے. ہمیں سب کے ساتھ اچھا سلوک یعنی ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. بچوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں. میں دن رات بیمار لوگوں کا علاج کرتا ہوں تاکہ دوستوں وہ آپ کی طرح دوبارہ سے انرجیٹک ہو جائیں. آپ میں سے کون ڈاکٹر بننا چاہتا ہے؟ میں. بچوں، میں ایک بزنس مین ہوں. میں چیزیں خود ہی بنا کر دوسرے لوگوں کو بیچتا ہوں اور میں اپنا باس ہوں. بڑے ہو کر آپ میں سے کس کو اپنا باس بننا ہے؟ بچوں، یہاں ٹافیاں کھانا کس کس کو پسند ہے؟ آنٹی آپ کیا ہمیں ٹافی دیں گی؟ ارے نہیں راجو، ٹافی سے تو دانتوں میں کیڑے لگتے ہیں، اس لیے ٹافیز ہمیں کم سے کم کھانی چاہیے اور کھاتے ہی دانت برش کرنے چاہیے. ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے آنٹی، ٹھیک ہے. ببلی، تم اتنی اداس کیوں لگ رہی ہو؟ ایلس، تم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی فائٹر پائلٹ آنٹی نہیں تھیں اور ویسے بھی زیادہ تر انکلز ہی اسٹیج پہ آئے تھے آج. آنٹیز تو بہت کم تھیں. ایلس، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آنٹیز فائٹر پائلٹس نہیں بن سکتی؟ لیکن ببلی، اگر کوئی آنٹیز فائٹر پائلٹ نہیں بن سکتی تو پھر تم بڑے ہو کے فائٹر پائلٹ کیسے بنو گی؟ ببلی بیٹا، اب آج بہت چپ چاپ ہو. کیا آپ کو کسی نے ڈانٹا ہے؟ امی، آج اسکول میں پروفیشن ڈے تھا
بہت ساری آنٹیز اور انکلز نے آ کر اپنے کام کے بارے میں ہمیں بتایا، لیکن زیادہ تر انکلز ہی تھے، آنٹیز تو بہت کم تھیں اور کوئی بھی آنٹی فائٹر پائلٹ نہیں تھیں۔ امی، اگر کوئی آنٹی فائٹر پائلٹ نہیں بن سکتی تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ میں بھی بڑے ہو کے فائٹر پائلٹ نہیں بن سکتی؟ کیا صرف لڑکے فائٹر پائلٹ بن سکتے ہیں؟ ارے ببلی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ چلو، امی آپ کی بریڈ بنا کر آپ کی فیوریٹ کلپس لگاتی ہیں اور ساتھ ساتھ میں امی آپ کو ایک پاکستانی فائٹر پائلٹ کی سٹوری بھی بتاتی ہیں۔ ببلی بیٹا، ایک چھوٹی سی پاکستانی بچی تھی جس کا نام تھا مریم مختار، اور ببلی بالکل آپ ہی کی طرح مریم کو بھی پلینز بہت پسند تھے، اتنے پسند تھے کہ جب وہ تھوڑی بڑی ہوئی تو اس نے ایئر فورس جوائن کر لی اور پاکستان کی پہلی لڑکی فائٹر پائلٹ بن گئی۔ ایک دن جب وہ اپنا پلین اڑا رہی تھی تو اس کا انجن خراب ہو گیا، لیکن مریم بہت مضبوط تھی تو وہ پلین اڑاتی رہی جب تک وہ شہری آبادی سے نکل گئی۔ شہر کے باہر مریم کا پلین کریش ہو گیا اور اس کا انتقال بھی ہو گیا، لیکن آج تک مریم مختار پاکستان کی ایک ہیرو سمجھی جاتی ہے۔ واو امی، پاکستانی لڑکی پائلٹس ہوتی ہیں؟ بالکل ببلی، صرف ہوتی نہیں ہے بلکہ مریم مختار کی طرح بہت مضبوط بھی ہوتی ہیں۔ ببلی، تم بھی بڑے ہو کر ایک فائٹر پائلٹ بن سکتی ہو، کیونکہ جتنے تمہارے بال مضبوط ہیں اتنی ہی تم مضبوط ہو۔ تھینک یو امی، آپ میری فیوریٹ ہیں۔ ببلی، میں آپ کو مضبوط لڑکیوں کی ایک نظم سکھاتی ہوں۔ میں چھوٹی سی ایک لڑکی ہوں، میں چھوٹی سی ایک لڑکی ہوں، پر کام کروں گی بڑے بڑے، پر کام کروں گی بڑے بڑے۔ میں اڑ سکتی ہوں ہواؤں میں، میں اڑ سکتی ہوں ہواؤں میں، میں چڑھ سکتی ہوں پہاڑوں پہ، میں چڑھ سکتی ہوں پہاڑوں پہ۔ میں چھوٹی سی ایک لڑکی ہوں، میں چھوٹی سی ایک لڑکی ہوں، پر کام کروں گی بڑے بڑے، پر کام کروں گی بڑے بڑے۔ میں اڑ سکتی ہوں ہواؤں میں، میں اڑ سکتی ہوں ہواؤں میں، میں چڑھ سکتی ہوں پہاڑوں پہ، میں چڑھ سکتی ہوں پہاڑوں پہ۔ شوم شوم۔ ببلی، تم آج اتنی خوش کیوں ہو؟ ایلس ایلس، میری امی نے مجھے ایک پاکستانی فائٹر پائلٹ کے بارے میں بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں بڑے ہو کر فائٹر پائلٹ بن سکتی ہوں اور تم سائنٹسٹ بن سکتی ہو، کیونکہ ہم مضبوط ہیں۔ میں تمہیں مضبوط لڑکیوں کی ایک نظم سکھاؤں؟ سکھاؤ سکھاؤ ببلی، میں بھی مضبوط ہوں، میں بھی سیکھوں گی۔ میں چھوٹی سی ایک لڑکی ہوں، پر کام کروں گی بڑے بڑے، میں اڑ سکتی ہوں ہواؤں میں، میں چڑھ سکتی ہوں پہاڑوں پہ۔ ایلس، چلو میرے ساتھ بولو۔ میں چھوٹی سی ایک لڑکی ہوں، پر کام کروں گی بڑے بڑے، میں اڑ سکتی ہوں ہواؤں میں، میں چڑھ سکتی ہوں پہاڑوں پہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اشفاق نام کے کسان رہتے تھے۔ اشفاق کئی کھیتوں کے مالک تھے اور ان کے پاس بہت پیسے بھی تھے۔ اشفاق کے محلے میں اور بھی لوگ رہتے تھے جو اشفاق سے دوستی تو کرنا چاہتے تھے، لیکن ان سے بات نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ سب کو لگتا تھا کہ اشفاق ہمیشہ بہت غصے میں رہتے ہیں۔ اشفاق ہر صبح سویرے اٹھ کر اپنے کھیت جاتے تھے اور اپنی فصلوں یعنی اپنے کراپس کو پانی دیتے تھے۔ اشفاق کی ہر دن ایک ہی روٹین ہوتی تھی، وہ سارا دن اپنی فصلوں کا خیال رکھتے تھے اور پھر شام کو واپس گھر آ کر سو جاتے تھے۔
दिन भर ना वो अपने मोहल्ले वालों से मिलते थे और ना किसी और से। ऐसे ही करते करते अशफाक की फसलों से बहुत पैदावार यानी यील्ड हुई। उनके खेत में कई तरह के अनाज यानी ग्रेन्स, फल यानी फ्रूट्स और सब्जियां यानी वेजिटेबल्स उगी। ये देखकर अशफाक बहुत खुश हुए। अब आएगा ना मजा, मेरे पास इस साल बहुत पैदावार हुई है और अब मैं अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। एक तरफ अशफाक अमीर हो रहे थे और दूसरी तरफ उनके मोहल्ले वालों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके पास ना ही ज्यादा अनाज उगे और ना ही फल और ना ही सब्जियां। इसलिए मोहल्ले वाले बड़े ही परेशान थे कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी कम पैदावार के साथ कैसे गुजारा करेंगे। जब मोहल्ले वालों को पता चला कि अशफाक के खेतों यानी फील्ड्स में बहुत अच्छी पैदावार हुई है, तो उन्होंने सोचा कि वो अशफाक से मदद मांगे। अस्सलाम वालेकुम अशफाक भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, किस काम से मेरे घर आना हुआ? अरे क्या बताएं अशफाक भैया, बड़ी ही परेशानी में है हम सब। इस बार तो हमारी फसलों में जरा सी भी पैदावार नहीं हुई। हमें पता चला है कि आपके पास काफी फालतू यानी एक्स्ट्रा अनाज, फल और सब्जियां हैं, तो अगर हमें भी कुछ दे दें तो हमारा मुश्किल वक्त आपकी वजह से आसान हो जाएगा अशफाक भैया। हैं? क्या बोल रहे हो भैया? मैं अपनी फालतू पैदावार तुम लोगों के साथ बांटूं? हरगिज नहीं, ये मेरी पैदावार है, मेरी मेहनत का नतीजा है या नहीं, रिजल्ट है मेरी मेहनत का। किसी को बांटू वाटू का नहीं। जाओ भैया, और आइंदा ऐसा मजाक मत करना मेरे साथ। ये सुन के मोहल्ले वालों को बहुत अफसोस हुआ और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। दोस्त, क्या आपको लगता है कि अशफाक ने मोहल्ले वालों के साथ सही किया? बिल्कुल ठीक दोस्त, अशफाक को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी और अपनी फसल मोहल्ले वालों के साथ बांटनी चाहिए थी, क्योंकि अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटना यानी शेयर करना एक अच्छी आदत है। अशफाक की बातों का मोहल्ले वालों पर बुरा असर हुआ और वो बहुत दुखी हुए। अशफाक बचे हुए फल और सब्जियों को मोहल्ले वालों में बांटने के बजाय फ्रिज में रख देते थे और वो हमेशा जरूरत से ज्यादा खाना बनाते थे, जिसमें से बचा हुआ खाना वो फेंक देते थे। दोस्त, क्या आपको लगता है कि अशफाक को इस तरह खाना जाया करना चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्त, अशफाक को ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खाना जाया करना बहुत बुरी बात होती है। हमें हमेशा उतना ही खाना बनाना और प्लेट पे निकालना चाहिए जितने की हमें जरूरत हो। दिन गुजरते गए और अशफाक का घमंड यानी एरोगेंस बढ़ता गया और दूसरी तरफ उसके मोहल्ले वाले तंगी में अपनी जिंदगी गुजारते रहे। मोहल्ले वालों ने ये फैसला कर लिया था कि वो अब मेहनत करेंगे और अपनी फसलों का खास ख्याल रखेंगे ताकि उनके खेत की पैदावार भी अच्छी हो। कुछ महीने बाद गांव में एक जोरदार तूफान आया, जिसकी वजह से अशफाक के खेत को तो बहुत नुकसान हुआ और उसकी फसलें तबाह हो गईं। जबकि मोहल्ले वालों ने मिलकर तूफान से बचने का बंदोबस्त पहले से ही किया हुआ था। इस वजह से उनके खेत बच गए और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अपने खेत की हालत देखकर अशफाक बहुत अफसरदा हो गए। पिछली पैदावार अशफाक ने इतनी ज़ाया की थी कि वो अब खत्म हो गई थी। अशफाक ने सोचा कि ये अपने मोहल्ले वालों के पास जाकर उनकी मदद मांगे। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब? वो दरअसल तूफान ने मेरी खेत को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से मेरी इस बार कोई पैदावार नहीं हुई है। मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं बचा। क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं?
اشفاق بھائی بھول گئے آپ کیا؟ کچھ عرصے پہلے ہم بھی آپ کے پاس آئے تھے مدد مانگنے اور آپ نے ہماری مدد نہیں کی، تو اب ہم آپ کی مدد کیوں کریں؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بھیا، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بانٹنا چاہیے تھا۔ بالکل تم نے ہماری مدد نہیں کی تو ہم بھی تمہاری مدد نہیں کریں گے، جاؤ اب یہاں سے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اشفاق کی مدد کرنی چاہیے، اگر ہم نے بھی ان کی مدد نہیں کی تو ہم ان سے کس طرح مختلف ہیں؟ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہمارے ساتھ جو کوئی برا سلوک کرے تو ہم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کریں۔ اشفاق بھیا رک جاؤ، تم پریشان مت ہو، ہم سب مل کر اپنی پیداوار سے تھوڑا تھوڑا تمہیں دے دیں گے تاکہ تمہارے پاس کھانے کے لیے تو کچھ ہو نا۔ سچی میں تم لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں دوستو، آپ نے یہ مہربانی یعنی کائنڈنس کر کے مجھے اپنی غلطی کا احساس دلا دیا ہے۔ میں اپنی حرکت سے بہت شرمندہ ہوں اور مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے کسی بھی وقت۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی لالچ نہیں کروں گا اور دوسروں کی مدد ہمیشہ کروں گا۔ یہ ہوئی نا بات اشفاق بھیا، اب رات کا کھانا آپ ہمارے گھر ہی کھائیے گا۔ دوست، کیا آپ کو لگتا ہے کہ محلے والوں نے اشفاق کے ساتھ صحیح کیا؟ بالکل ٹھیک دوست، محلے والوں نے اشفاق کے ساتھ بالکل ٹھیک کیا۔ مدد کرنا ایک اچھی بات ہے، اگر ہم دوسروں کی مدد نہیں کریں گے تو ہماری بھی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اور دوست، آپ نے دیکھا کہ مدد کرنے سے اشفاق کی مشکل بھی آسان ہو گئی اور محلے والوں کو بھی خوشی ہوئی۔ ہیلو دوست، یہ ہے میری نئی دوست ایلس، اور آج ایلس کی طبیعت بہت ہی خراب ہے۔ ہیلو ایلس، کیسی ہو آپ؟ کیا ہوا آپ کو؟ ببلی، میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے 2 دن سے نزلہ اور بخار ہو رہا ہے۔ اوہو ایلس! السلام علیکم دوستوں، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے ایلس؟ ڈاکٹر صاحب، ایلس کو 2 دن سے بخار اور نزلہ ہو رہا ہے، میں نے دوائی بھی دی ہے لیکن کوئی خاص فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ ایلس، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تم ہفتے میں کتنی بار نہاتی ہو؟ شاید 2 بار۔ دیکھو ایلس، ہمارے ارد گرد بہت سے جراثیم یعنی جرمز ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی چیز کو چھوتے ہیں یعنی ٹچ کرتے ہیں یا کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ہمارے جراثیم ان کو اور ان کے جراثیم ہم کو لگ جاتے ہیں۔ اس ہی لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ہاتھ دھونے چاہیے اور ہر دن نہانا چاہیے تاکہ جراثیم ہم پر اٹیک یعنی حملہ نہ کر پائیں۔ او ڈاکٹر، جی ببلی؟ کیا چھینکنے سے بھی جراثیم پھیلتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے ببلی، بالکل، جراثیم چھینکنے سے بھی پھیلتے ہیں، اس لیے جب بھی چھینک آئے ہمیں ٹشو کا استعمال کرنا چاہیے، اور اگر ٹشو نہ ہو تو اپنے بازو یعنی آرم میں چھینکنا چاہیے، دیکھو اس طرح۔ ڈاکٹر، ہم کیا جراثیم کو دیکھ سکتے ہیں؟ جی نہیں ببلی، جراثیم بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس لیے انہیں بھگانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روز صبح اٹھ کر دانت برش کریں، ہاتھ منہ دھوئیں، اسکول سے آنے کے بعد اچھے طریقے سے ہاتھ دھوئیں اور پھر نہائیں تاکہ ہم میں سے پسینے کی بدبو نہیں آئے۔ ہر بار کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئیں اور کلی بھی کریں اور کھانے کے بعد بھی۔ اور چھینک آنے کا تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ چھینک آنے پر آپ نے منہ کو اپنے بازو سے کور یعنی ڈھک لینا ہے۔ او ڈاکٹر انکل، اب میں ہر بار اسکول سے آنے کے بعد نہاؤں گی۔
اور بار بار ہاتھ دھوں گی تاکہ میں جراثیم کا مقابلہ کر سکوں۔ میں بھی اب یہی کروں گی ڈاکٹر۔ دوست، آپ میرے ساتھ یہ کرو گے نا؟ آؤ دوستو، میرے ساتھ مل کے کھیل لو، اگر ہم ساتھ سیکھیں گے تو سب کچھ ڈھونڈ لیں گے۔ ابھی ڈاکٹر انکل نے ہمیں کچھ طریقے بتائے تھے جن سے ہم جراثیم کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میں ان طریقوں کو باری باری کہوں گی اور دوست، آپ نے میرے ساتھ مل کر ان کا اشارہ یعنی ایکشن کرنا ہے، ٹھیک ہے دوست؟ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا تھا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہاتھ دھونے چاہیے، تو آؤ ساتھ مل کر ہاتھ دھونے کا اشارہ کرتے ہیں۔ دوست، کیا میں صحیح طریقے سے ہاتھ دھو رہی ہوں؟ ہاں دوست، میں تو بھول ہی گئی، ڈاکٹر نے تو صابن سے ہاتھ دھونے کے لیے کہا تھا۔ جراثیم سے مقابلہ کرنا ہے تو صابن سے ہاتھ دھو دھو دھو، اوپر سے، نیچے سے، اندر سے، پیچھے سے، صابن سے ہاتھ دھو دھو دھو۔ دوست، ڈاکٹر نے ہمیں بتایا تھا کہ ہمیں کلی کرنی چاہیے، تو آؤ دوست ساتھ مل کر کلی کرنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ دوست، کیا میں صحیح طریقے سے کلی کر رہی ہوں؟ اوہو، ارے ہاں دوست، ڈاکٹر نے ہمیں بتایا تھا کہ ہمیں کلی کرتے وقت پانی کو حلق کے اندر لے کر واپس باہر نکالنا ہے۔ دوست، کیا میں صحیح طریقے سے چھینک رہی ہوں؟ او ہاں دوست، میں تو بھول ہی گئی، ڈاکٹر نے تو بتایا تھا کہ چھینک آنے پر اپنے منہ کو ہم اپنے بازو میں چھپا لیں۔ دوست، مجھے آج آپ کے ساتھ سیکھ کر بہت مزہ آیا۔ دوست، یہ ہے کراچی شہر کا سب سے اچھا اسکول، جہاں پڑھتا ہے حمزہ اور اس کی دوست فاطمہ۔ یہ دونوں دوسری جماعت کے طلبہ ہیں، یعنی سیکنڈ گریڈ کے اسٹوڈنٹس، اور دونوں بہت پکے دوست ہیں، یعنی بیسٹ فرینڈز۔ فاطمہ بہت ہی محنتی لڑکی ہے، وہ اپنا اسکول کا کام ہمیشہ وقت پہ ختم کرتی ہے اور گھر جا کر بھی دل لگا کر امتحان کی تیاری کرتی ہے، جبکہ حمزہ ایک بہت ہی شرارتی بچہ ہے اور وہ اسکول سے آنے کے بعد سارا دن اپنے لاؤنج میں بیٹھ کر کارٹونز دیکھتا ہے۔ حمزہ کی امی اس سے بہت ہی پریشان ہے کیونکہ وہ اس کو بار بار پڑھنے کا کہتی ہے، لیکن وہ ان کی بات بالکل نہیں سنتا۔ ایک دن فاطمہ نے اپنا پینسل باکس اسکول میں کھولا اور حمزہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ فاطمہ، تم نے کیا نیا پینسل باکس لیا ہے؟ ہاں حمزہ، میرے ابو اور امی نے مجھے کلاس میں اچھے نمبر لانے کا تحفہ دیا ہے۔ یہ دیکھو حمزہ، میرے پاس نئے اریزرز ہیں، نئی کلر پینسلز ہیں اور نئے شارپنرز بھی ہیں۔ واو فاطمہ، یہ کتنی پیاری چیزیں ہیں۔ حمزہ فاطمہ کی نئی چیزیں دیکھ کر بہت حسد کر رہا تھا، یعنی جیلس فیل کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ فاطمہ کی چیزوں کو لے کر ان کو خود ہی استعمال کرے۔ دوست، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر حسد کرنا چاہیے؟ حسد یعنی جیلسی۔ بالکل ٹھیک دوست، حسد یعنی جیلسی تو بری چیز ہے۔ ہمیں دوسروں کی چیزیں دیکھ کر خوش ہونا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم خود وہ چیزیں حاصل کر پائیں۔ اردو کے سبق کے بعد فاطمہ اپنی جگہ سے اٹھ کر استانی جی یعنی ٹیچر کے پاس گئی۔ حمزہ نے جب یہ دیکھا کہ فاطمہ کی نئی کلر پینسلز ڈیسک پر پڑی ہوئی ہیں تو اس نے اپنے آس پاس دیکھا اور پھر جلدی سے 2 کلر پینسلز اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھ لیں۔ دوست، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی چیزیں ان سے بغیر پوچھے اپنے پاس رکھ لینی چاہیے؟ بالکل نہیں دوست، کسی سے پوچھے بغیر ان کی چیز اپنے پاس رکھنے کو چوری کہتے ہیں، اور چوری کرنا تو بری بات ہے۔ فاطمہ جب شام کو اپنا ہوم ورک کرنے بیٹھی تو اس نے دیکھا کہ اس کی یلو یعنی پیلی اور پنک یعنی گلابی کلر پینسلز اس کے پینسل باکس میں نہیں تھیں۔ وہ ایک دم اداس ہو گئی
اور اپنے بیگ کو ٹٹولنے یعنی سرچ کرنے لگی۔ فاطمہ نے کافی دیر تک کلر پینسلز کو ڈھونڈا اور پھر اس نے ہار مان لی۔ وہ اداس ہوئی کہ اسے امی ابو نے کل ہی تحفہ دیا تھا اور آج اس نے گھما بھی دیا، اور سوچنے لگی کہ اگر انہیں پتہ چلا تو آئندہ وہ کبھی تحفہ نہیں دیں گے اور وہ کتنے ناراض ہوں گے۔ اگلے دن فاطمہ جب اسکول گئی تو وہ بہت اداس فیل کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حمزہ نے اس سے پوچھا، ارے فاطمہ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ یاد ہے میں نے جو تمہیں کل اپنی نئی کلر پینسلز دکھائی تھی، وہ اب مجھے نہیں مل رہی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں، کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ اوہو، یہ تو بہت برا ہوا فاطمہ، مجھے تو نہیں پتا تمہاری کلر پینسلز کہاں ہیں، مل جائیں گی، فکر مت کرو تم۔ دوست، کیا آپ کو لگتا ہے کہ حمزہ نے جھوٹ بول کر صحیح کیا؟ بالکل نہیں دوست، جھوٹ بولنا اور چوری کرنا ایک گندی عادت ہے، اور جھوٹ بولنے سے ہم دوسروں کو دکھ دیتے ہیں، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں۔ دوست، آپ نے دیکھا کہ جب حمزہ نے فاطمہ کی پینسل چرائی تو اس کو کتنا دکھ ہوا ہے نا؟ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں۔ آرٹ کے پیریڈ میں استانی نے بچوں کو کلرنگ کرنے کا کام دیا۔ حمزہ اور فاطمہ نے اپنی کلرنگ بکس نکالی۔ فاطمہ نے اپنی پرانی کلرنگ پینسل سے کام کرنا شروع کر دیا، جبکہ حمزہ نے 2 نئی کلرنگ پینسلز نکالی جو اصلی میں تو فاطمہ کی تھیں۔ جب فاطمہ نے دیکھا کہ حمزہ کے پاس اس کی کلر پینسلز ہیں تو وہ ایک دم چونک گئی، یعنی سرپرائز ہوئی، اور اس نے فوراً حمزہ سے پوچھا، حمزہ یہ تو میری کلرنگ پینسلز ہیں، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ نہیں فاطمہ، یہ تو میری کلرنگ پینسلز ہیں، میرے امی ابو نے مجھے کل ہی خرید کے دی ہیں۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ میری کلرنگ پینسلز ہیں، تم نے میری پینسلز مجھ سے پوچھے بغیر اپنے پاس رکھ لی، یہ میری ہیں، واپس دو۔ کیا ہوا بچوں، تم دونوں کیوں لڑ رہے ہو؟ دیکھیں نا ٹیچر، میری امی ابو نے مجھے نئی کلر پینسلز خرید کے کل ہی دی تھیں، جو حمزہ نے کل دیکھ لی اور پھر اس نے چھپکے سے اپنے پینسل باکس میں رکھ لی، اور حمزہ کہہ رہا ہے کہ میری کلر پینسلز ہیں۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ میری کلر پینسلز ہیں۔ بچوں تم لوگ لڑو نہیں، دیکھو لڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا چلو حمزہ، تم مجھے بتاؤ، اگر میں تمہاری امی سے ابھی فون کر کے پوچھوں کہ کلر پینسلز انہوں نے تمہیں کل دلائی تھی تو وہ کیا بولیں گی؟ نہیں پلیز ٹیچر، آپ میری امی کو فون نہیں کیے گا۔ سوری ٹیچر، ایکچولی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جب فاطمہ کی نئی کلر پینسلز دیکھی تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میرے پاس بھی ایسی چیزیں ہوں، اس لیے جب فاطمہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر گئی میں نے چھپکے سے اس کی 2 کلر پینسلز اٹھا کے اپنے بیگ میں رکھ لی۔ سوری فاطمہ، یہ لو تمہاری کلر پینسلز ہیں۔ I'm sorry، میں جیلس ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں ہے حمزہ، اگر تم مجھ سے پوچھتے تو میں تمہیں پینسلز استعمال کرنے دیتی۔ مجھے خوشی ہوئی حمزہ کہ تم نے اپنی غلطی کو قبول کر لیا۔ اگر تمہیں بھی فاطمہ جیسی چیزیں چاہیے تو تم بھی محنت کرو تاکہ تمہارے امی ابو بھی تمہیں تحفے دیں۔ اور یاد رکھنا حمزہ بیٹا، کسی سے ان کی چیز بغیر پوچھے لینا چوری ہوتی ہے، اور چوری کرنا ایک اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں دوسروں کی چیزیں استعمال کرنے سے پہلے ہمیشہ ان سے اجازت لینی چاہیے۔ میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، اور آج سے میں بھی خوب محنت کروں گا۔ آ حمزہ، ہم ساتھ مل کر میری نئی کلر پینسل سے کلرنگ کرتے ہیں۔ دوست، کیا آپ کو لگتا ہے کہ فاطمہ نے حمزہ کے ساتھ اپنی کلر پینسل شیئر کر کے صحیح کیا، یہ جانتے ہوئے کہ حمزہ نے اس کی پینسل چرائی تھی؟ بالکل ٹھیک دوست، فاطمہ نے حمزہ کے ساتھ اپنی کلر پینسل شیئر کر کے بالکل ٹھیک کیا۔ چیزیں بانٹنا یعنی ہی شیئر کرنا ایک اچھی عادت ہے۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کریں گے تو دوسرے بھی ہمارے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کریں گے۔
فاطمہ نے اپنے دوست حمزہ کو اس کی غلطی پر معاف کر کے ایک اچھی چیز کی۔ اگر کوئی انسان غلطی کرے اور معافی مانگے، ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ دوست، اگر آپ کو ہمارے ساتھ اور اردو سیکھنی ہے تو لنک ان ڈسکرپشن سے ہمارے اردو حروف کے فلیش کارڈز اور دوسرے بہت مزیدار اردو کے گیمز خریدیں۔ پھر ملتے ہیں، خدا حافظ۔